अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ़ हदीस की किताबों से मुख्तलिफ़ टॉपिक से वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो इमाम अबू यअला मौसली की जो मजमू हदीस है उनसे कुछ हदीसें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 6815। हूद असरी अपने दादा जान से रवायत करते हैं, वो कहते हैं इसी दौरान के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से बातें कर रहे थे जब फरमाया, इस तरफ से तुम्हारे पास एक काफ़िला आएगा जो अहले मशरिक़ में से बेहतरीन होगा। बस हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, इस तरह अच्छी तरह तवज्जो की। फिर 13 सवारों से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने खुश आमदीद कहा और करीब करके सवाल किया, कौन सी कौम है? उन्होंने जवाब दिया, अब्दुल कैस की कौम। इन इलाकों में कैसे आना हुआ? क्या तिजारत के लिए आए हो? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया, क्या तुम अभी अपनी तलवारें बेचते हो? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, शायद तुम इस आदमी की तलाश में तशरीफ़ लाए हो? उन्होंने कहा जी हाँ। बस आप इनके साथ बात करते हुए चले यहाँ हत्ता कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इनसे कहा, ये तुम्हारा वो साथी है जिसकी तुम तलाश में हो। बस इस कौम ने इतनी जल्दी की कि उन्होंने अपनी सवारियों से अपने आप को फेंका। इनमें से बाज़ दौड़ पड़े, बाज़ इससे कम रफ्तार में चले और इनमें से कुछ आम हालात में चले, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। बस उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़कर चूमना शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ गए, लेकिन अशज बाकी रह गया। वो कौम में सबसे छोटा था। बस इसने ऊँट को बिठाया, कौम का सामान इकट्ठा किया, फिर खुरामा खुरामा चलता हुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। बस इसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ चूमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे अंदर की दो खसलतें अल्लाह और इसके रसूल को पसंद है। अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल वो क्या हैं? फरमाया, गैरत व बुर्दबादी। अर्ज़ की, क्या फितरी है या बात की पैदावार? फरमाया, बल्कि फितरी। अर्ज़ की, इस ज़ात के लिए हमद है जिसने मेरी फितर ऐसी बनाई जिसे अल्लाह और इसका रसूल पसंद करें। कौम के पास खजूर थीं, वो उन्हें खाने लगे। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नाम लेने लगे, इसका नाम ये और इसका ये। उन्होंने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, हम भी अपने नाम से इस कदर वाकिफ़ नहीं जितना आप जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। बस उन्होंने अपने में से एक आदमी को कहा, हमें वो खिला जो तेरे पास अपने थैले से बाकी है। बस वो उठ के बरनी खजूरें लाया। बहरहाल वो तमाम खजूरों से बेहतर खजूरें हैं, वो सिर्फ दवा हैं, इनमें बीमारी नहीं है। एक और हदीस है 6816। हज़रत उमैर अल अब्दी अपने बाप से बयान करते हैं कि वफ़द अब्दुल कैस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब उन्होंने जाने का इरादा किया, उन्होंने कहा, तुमने हर चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद कर ली है जो तुमने आपसे सुनी है। नबी के मुतालिक पूछ भी लो। उन्होंने नबी के मुतालिक पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अंगूरों वाली ज़मीन में रहते हैं, इनमें शराब बनती है। फरमाया, तुम्हारी शराब की खसूसियत क्या है? उन्होंने अर्ज़ की, नबीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किस चीज़ में डालकर पीते हो? उन्होंने अर्ज़ की, नकीर में। फरमाया, नकीर में ना पिया करो। बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उड़ के चले गए। उन्होंने कहा, कसम बे खुदा, इस पर हमारी कौम हमसे मुसालिहत नहीं करेगी। बस वो लौट आया, पूछा और कलाम वही किया जो पहले किया था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नकीर में मत पियो, तुम पीकर इस हाल में हो जाओगे कि तुम में से आदमी अपने चचाजाद भाई को ज़रब लगा दे, ऐसी ज़रब जिससे वो क़यामत तक लंगड़ा हो जाए। रावी का बयान है, वो हंस पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या चीज़ तुम्हें हंसा रही? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कसम है ज़ात की जिसने हक़ दे के आपको भेजा है, हमने नकीर में ही पिया तो हम में से एक ने उठकर दूसरे को ऐसी ज़रब लगाई कि वो क़यामत तक लंगड़ा हो गया है। एक और हदीस है 6817। हज़रत फरवा बिन मसीक हुतैफ़ी फरमाते हैं, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या मैं मुकातला ना करूँ हर इससे जो मेरी कौम में से मेरे सामने और मुकम्मल हदीस बयान की। एक और हदीस है 6818। हज़रत दहाक बिन अबू जुबैर फरमाते हैं कि ज़माना जहालियत में लोगों के कई अलकाब थे। बस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को इसके लक़ब से बुलाया। बस आपसे अर्ज़ की गई, अल्लाह के रसूल, आदमी इस लक़ब को नापसंद करता है। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, सूरह हिजरत नंबर 11। एक और हदीस है 6819। हज़रत खरशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हदीस बयान की कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بے شک ان قریب میرے بعد فتنے ہوں گے، اس میں سونے والے جاگنے والے سے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ بس جس پہ فتنے آئے اسے چاہیے کہ وہ اپنی تلوار کو ہاتھ میں لے، پھر چکنے پتھر کی طرف چل پڑے، اپنی تلوار کو اس میں مارے حتیٰ کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے، پھر ان فتنوں کی وجہ سے چت لیٹ جائے حتیٰ کہ واضح ہو جائے جس پہ پردے پڑ گئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6820، حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور عرض کی شہداء میں سے کون افضل ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو پہلی صف میں آتے ہیں، اپنے چہرے نہیں پھیرتے یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے چوباروں میں ہوں گے، تیرا رب ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا، جب وہ اپنی جگہ مسکرا دے تو ان پہ حساب نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث 6821، حضرت عطیہ بن بصر مازنی فرماتے ہیں کہ عاقب بن وداع حلالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقاف کیا تیری بیوی ہے؟ اس نے عرض کی جی نہیں۔ فرمایا کیا کوئی لونڈی ہے؟ اس نے عرض کی جی نہیں۔ فرمایا کیا تو تندرست خوشحال ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں الحمدللہ۔ فرمایا پھر تو تیرا تعلق شیطانوں کے بھائیوں سے ہے یا تو انصاریوں کے رہبانوں سے ہے، بس تو ان سے ہے یا تو ہم سے ہو تو وہ کام کر جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہماری سنتوں میں نکاح ہے۔ تم میں سے برے لوگ وہ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود شادی نہیں کرتے، اور تمہاری موتی میں سے رضیل جو بغیر شادی کے فوت ہو گئے، بس ان کے لیے ہمارے ہاں کوئی ہتھیار نہیں۔ مردوں اور عورتوں میں سے کامل و صالح وہ ہیں جنہوں نے شادیاں کیں، وہی لوگ پاک و گناہوں سے بری ہیں۔ افسوس ہے کہ تجھ پہ اے عقاف، کیونکہ وہ عورتیں تو داؤد کی بھی ساتھی تھیں، حضرت ایوب، حضرت یوسف اور کرسف کی بھی ساتھی ہوئی تھی۔ راوی کا بیان ہے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کرسف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو سمندر کناروں میں سے کنارے پہ رہتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا، نماز اور روزے سے سستی نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کے بزرگ و برتر رب کا منکر ہوا، اس نے اپنے رب کی عبادت چھوڑ دی، بس وہ اعمال وہ کر چکا تھا، اسی کے بدلے اللہ نے اس پہ کرم کیا، توبہ کی توفیق دی۔ تجھ پہ افسوس ہے عقاف، شادی کر کیونکہ تو بنین ہے۔ راوی کا بیان ہے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ادھر ہی ہوں، آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ راوی کا بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اس کی برکت پر میں نے تیرا نکاح کریمہ بنت کلثوم حمیرہ سے کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 6822، حضرت مستورد بن شداد فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک مدت ہے اور میری امت کی مدت 100 سال ہے، بس میری امت پہ 100 سال گزر جائیں گے تو ان کے پاس وہ چیزیں آئیں گی جن کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6823، حضرت مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے کسی آدمی کو لقمہ کھلایا تو اللہ نے اس کی مثال جہنم سے کھلائے گا، بس اگر اس نے کپڑا پہنایا تو اللہ جہنم سے اسی کی مثال سے پہنائے گا، بس جو آدمی کسی کے ساتھ دکھاوے کے مقام پہ کھڑا ہوا تو اللہ اس کو دکھاوے اور ریا کے مقام پہ کھڑا کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6824، حضرت عدی نے حدیث بیان کی کہ اس کی 2 بیویوں کے درمیان کوئی مسئلہ تھا، ان میں سے ایک نے پتھر پھینک کے دوسری کو مار دیا، بس وہ وہاں سے سوار ہو کے بتوں کے مقام پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، بس اس نے عورت کے اس کام کے حوالے سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مقتولہ عورت کے بارے میں سوال کیا، اس کی دیت ہوگی لیکن وہ دوسری عورت کی وارث نہ ہوگی۔ حضرت عدی کہتے ہیں گویا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ سرخ اونٹنی پہ سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ہاتھ 3 ہیں، اوپر والا ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ ہے، دوسرا عطا کرنے والے کا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ عطا کرنے والوں کا ہاتھ، بس پاک دامن رہو اگرچہ لکڑیوں کے گھٹے کی بات ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیا، عرض کی اے اللہ میں نے پہنچا دیا۔
ایک اور حدیث ہے 6826، حضرت سلمہ بن نفیل فرماتے ہیں اسی دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ آسمان سے کوئی کھانا لانے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کھانا دیا گیا ہنڈیا کے ساتھ باسی، فرمایا اس میں سے تجھ سے کچھ بچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ کہا بس اس نے کیا کیا گیا؟ اس سے کیا کیا گیا گیا؟ فرمایا اسے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا اور وہ میری طرف وحی کرتا ہے کہ میں تمہارے اندر بہت تھوڑا رہنے والا ہوں اور میرے بعد تم بہت تھوڑا رہنے والے ہو، پھر تم کمزور رائے والے بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کو فنا کرو گے۔ قیامت سے پہلے سخت قسم کی وبا آئے گی، اس کے بعد زلزلوں والے سال ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 6827، حضرت اوس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اس نے مشاورت کی یا سرگوشی کی، راوی کو شک ہے جبکہ میں سن رہا تھا، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف واپس جا کے انہیں کہو کہ اسے قتل کر دیں۔ راوی کہتا ہے پھر آپ نے اس کو واپس بلایا، اس کے بعد وہ چلا گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ممکن ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، قسم بے خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہو کہ وہ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، بس جب وہ کہیں لا الہ الا اللہ تو ان کے خون مجھ پہ حرام ہیں، لیکن حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6828، حضرت غاسرہ بن عروہ فقیمی فرماتے ہیں مجھے میرے والد گرامی نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، اس حال میں کہ لوگ نماز کا انتظار کر رہے تھے، بس ایک آدمی ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ان کے سر سے وضو کے قطرے گر رہے تھے جو اس نے کیا، یا غسل کے جو اس نے کیا، بس اس نے ہمیں نماز پڑھائی، بس جب ہم نماز پڑھ چکے تو لوگ اٹھ کے اس کی طرف جانے لگے، وہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کیا آپ اسی طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کا اس طرح خیال ہے؟ وہ کئی بار ان کو جواب دے رہے تھے، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے، اے لوگوں بے شک اللہ کا دین آسانی میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6829، حضرت عامر بن شہر فرماتے ہیں ہمدان ایک پہاڑ میں قلعے بند تھی، اس کے لیے حقل کھیت حبش کا کہا جاتا تھا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ان کی حفاظت کی حتیٰ کہ اہل فارس ہمدان آئے، بس وہ مسلسل لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ جنگ نے قوم کو پریشان کر دیا اور کام لمبا ہو گیا۔ اسی حال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، بس ہمدان نے مجھ سے کہا اے عامر بن شہر جب سے تو ہوا ہے تو بادشاہوں کا مصائب خاص ہے، بس تو اس آدمی کے پاس چلا جائے گا، بس اگر تو ہمارے لیے کسی چیز پہ راضی ہوا تو ہم کریں گے، اور اگر تو نے کسی چیز کو ناپسند کیا تو ہم بھی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، حتیٰ کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ آیا، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، بس ایک گروہ آیا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرو اور قریش کی بات کو سنو، لیکن ان کے کاموں کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں قسم بے خدا، اور میں ان کے معاملے سے راضی ہوا یا حکم سے اتفاق کیا، پھر میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس جاؤں، حتیٰ کہ میرا گزر نجاشی کے پاس سے ہوا جبکہ وہ میرا دوست تھا، بس میں ان کے پاس سے گزرا، بس اسی دوران میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب ان کا چھوٹا بیٹا گزرا تو اس نے اس سے وہ تختی پڑھنے کا مطالبہ کیا جو اس کے پاس تھی، بس بچے نے اس کو پڑھا تو سن کے مجھے ہنسی آ گئی۔ نجاشی نے کہا اس چیز سے ہنسے، بس قسم بے خدا اسی طرح کا کلام حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان پہ بھی اترا تھا، کلام حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان پہ بھی اترا تھا، بے شک اس وقت لعنت زمین میں نازل ہوتی ہے جب اس پر حکمران بچے ہوں۔ میں نے کہا اس غلام نے کیا پڑھا؟ بس میں ابھی واپس آ رہا تھا اور میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنا ہے، یہی نجاشی سے بھی سن رہا ہوں، میری قوم مسلمان ہوگی، وہ ہموار جگہ پہ اترے یا وہ نرمی کی طرف آ گئے۔ یہ خط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مزان کے عمیر کی طرف بھیجا۔ راوی کا بیان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن مرارہ رہاوی کو یمن کی
طرف بھیجا، بس ذی خیوان کا عق بھی مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں عق سے کہا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کر اور ان سے اپنی قوم اور اپنے پر امان کا وعدہ لے لے۔ راوی کا بیان ہے اس کا ایک دیہات تھا جس میں سے غلام بھی تھے اور مال بھی تھے، بس وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کی اللہ کے رسول حضرت مالک بن سرارہ رہاوی ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف بلایا، بس اللہ نے ہمیں اسلام لانے کی توفیق دی۔ میری زمین ہے، اس میں غلام و مال ہے، بس مجھے ایک نامہ لکھ دیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لکھا اللہ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذی خیوان کے عق کے لیے اگر تو واقعی اس کی زمین غلام اور مال ہے تو اس کو امان ہے، اللہ کی ذمہ داری اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اور یہ خط خالد بن سعید نے تحریر کیا۔ اور حدیث ہے 6830 حضرت عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ جس کسی بندے کو پسند کر لیتا ہے تو اللہ دنیا سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس طرح جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے مریض کی پانی سے حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ شفا پا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 6831 حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی فرماتے ہیں کہ میں ایک گروہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس میں سے چوتھا میں تھا، میری نگاہ اٹھی، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے ضرور میری امت کے ایک آدمی کی سفارش سے بنو تمیم قبیلے سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ؟ فرمایا میرے علاوہ۔ میں نے اس آدمی کے بارے محفل برخاست ہونے کے بعد پوچھا تو وہ فرمایا وہ ابو جدعہ کا بیٹا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6832 حضرت ذؤب بن فلاح ازدی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی ہمارے پاس اترے تو میں نے ان سے عرض کی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تیرے لیے ہر سال کا 200 مقرر ہوا لیکن تو نے قبول نہیں کیا۔ راوی کا بیان ہے اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ کے مضافات میں بیچا تاکہ ہم مال غنیمت حاصل کریں، بس ہم اس حال میں واپس لوٹے کہ ہمیں کوئی شے نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارے حوالے سے یہ بات گراں گزری، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ان کو میرے سہارے پہ نہ چھوڑ، بس میں ان سے کمزور ہوں، ان کو اپنی جانوں کے حوالے نہ کر، بس یہ اس سے عاجز ہیں، اور ان کو لوگوں کے سپرد بھی نہ کر، بس یہ ان پہ ترجیح حاصل کر لیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 6833 حضرت خالد بن فتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا بس اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 6835 حضرت ابو الحجاج سمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے یہ مخاطب کرتی ہے تجھے افسوس اے ابن آدم، میرے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں آزمائش کا گھر ہوں، تاریکی کی جگہ ہوں؟ تجھے کس بات نے دھوکا دیا؟ بس تو میرے پاس سے فخر کرتے ہوئے گزرتا تھا، اگر وہ نیک آدمی ہوا تو اس کی طرف سے ایک جواب دینے والا قبر کو جواب دے گا تیرا کیا خیال ہے کہ اگر یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا تھا؟ راوی کا بیان ہے تو قبر کہتی بے شک پھر تو میں اس سرسبز شاداب ہو جاؤں گی، اس کا جسم نور بن جائے گا اور اس کی روح ترقی کر کے رب العالمین کی بارگاہ خاص میں رسائی حاصل کرے گی۔ جناب ابن عائض نے ان سے عرض کی اے ابو الحجاج فدات کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جو ایک قدم آگے رکھے دوسرا قدم پیچھے رکھے۔ اے میرے بھائی کے بیٹے جیسا تو چلتا ہے کبھی کبھی۔ راوی کا بیان ہے حال یہ تھا کہ اس وقت ایک لباس زیر تن کرتا تھا اور ایک سلوانے کے لیے دے دیتا تھا، یعنی دوسرے دن دوسرا۔
ایک اور حدیث ہے 683 سے حضرت عائشہ مازنی فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو میں نے شعر کہے اے لوگوں کے مالک اور عرب کو دین عطا کرنے والے، بے شک زہریلی چیزوں میں سے ایک چیز سے ملا ہوں، اب میں دجب میں کھانا تلاش کرتا ہوں، بس میں نے جھگڑا و فساد و جنگ کو ہی پیچھے چھوڑا ہے، اس نے زمانے سے وعدہ خلافی کی اور گناہوں سے ملا دیا، اور یہ چیزیں بری ہیں اور غالب پر بھی غالب ہیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ کو دہرایا اور فرمایا یہ چیزیں بری ہیں، غالب ہے اس کے لیے جو غالب ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 6837 حضرت قیس بن حارث فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا اس حال میں کہ میرے پاس 8 بیویاں تھیں، بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو 4 تجھے پسند ہے ان کے انتخاب کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 6838 حضرت محمد بن اسحاق فرماتے ہیں بنی تمیم کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس میں حضرت قیس بن حارث بھی تھے۔ ایک اور حدیث ہے 6839 حضرت مطلب فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ فارغ ہوئے تو آئے یہاں تک کہ اس کے اور ثقیفہ کے درمیان برابر کھڑے ہو گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف کے کنارے نماز عطا فرمانے لگے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طواف کے درمیان کوئی آدمی رکاوٹ نہیں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 6840 حضرت ابو رحم اور ایک دوسرا آدمی دونوں حنین کے گھوڑوں پہ سوار تھے، بس ان دونوں کو 6 حصے ملے، 4 حصے ان دونوں کے گھوڑوں کے اور 2 حصے ان دونوں کے اپنے، بس ان دونوں نے اونٹوں کے 2 بچوں کے عوض اپنے 2 حصے بیچ ڈالے۔ ایک اور حدیث ہے 6841 حضرت عمر بن امیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان یا حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک عمدہ چادر کے پاس سے گزرے، انہوں نے اس کو مہنگا سمجھا، بس کوئی آدمی اسے لے کر حضرت عمر بن امیہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اسے خرید لیا اور اپنی بیوی سخیلیہ بنت عبیدہ بن حارث بن مطلب کو پہنا دی، بس حضرت عثمان یا حضرت عبد الرحمن اسی جگہ سے گزرے تو فرمایا وہ چادر کدھر گئی جو تو نے خرید کے یہاں رکھی ہوئی تھی؟ حضرت عمر نے جواب دیا میں نے اسے سخیلیہ بنت عبیدہ پہ قربان کر دیا، صدقہ کر دیا۔ بس انہوں نے فرمایا بے شک اپنے گھر والوں سے جو بھی تو اچھا سلوک کرتا ہے وہ صدقہ ہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سو اس بات کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا گیا جو عمر نے کہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے سچ کہا، اپنے گھر والوں سے جو بھی نیک سلوک کرو وہ ان پہ صدقہ ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6842 حضرت عمر بن امیہ دمری سے روایت ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے کا گوشت کھاتے ہوئے اور نماز کی طرف آتے ہوئے دیکھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں فرمایا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔